रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों के पहले नशरे के साथ मैं हूं आयशा मुजाहिद। पहले पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए दिफ़ाई उमूर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने बरतानिया में ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट के 200वें बैच की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की। इस्लामी ताउन तंजीम ने रियाज में मुनक़्क़दा कतर बहरीन फॉलोअप कमेटी के दूसरे इजलास के बाद कतर और ममलिकत बहरीन के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात की बहाली के फैसले का खैर मक़दम किया है। फ्रांस में आईनी कौंसिल ने मुतनाज़िया पेंशन इस्लाहात बिल के अहम तरीन हिस्से की मंजूरी दे दी है, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दिया गया है। और 5 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 88 रनों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 183 रन के हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम सिर्फ 94 रन पर आउट हो गई। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए दिफ़ाई उमूर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने बरतानिया में ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट के 200वें बैच की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की। इस साल ग्रेजुएट्स की तादाद 171 रहे, जिनका ताल्लुक 15 ममालिक से है और इनमें 4 कतरी कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। तकरीब में बरतानिया में कतर के सफ़ी जनाब फ़हद बिन मोहम्मद अल अतिया और बरतानिया में रियासत कतर के मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद अल फदाला ने भी शिरकत की। कतर की रियासत हैनोवर बैनुल-अक़वामी सनअती मेले 2023 में शिरकत कर रही है, जिसकी सरगर्मियां जर्मन शहर हैनोवर में 17 अप्रैल से शुरू होंगी और 21 अप्रैल तक जारी रहेंगी। वज़ारत तिजारत और सनअत ने एक बयान में कहा है कि कतर की रियासत के पवेलियन में मुतअद्दिद सरकारी इदारे और निजी शोबे शामिल हैं, जिनमें वज़ारत तिजारत और सनअत, कतर की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने वाली एजेंसी फ्री जोन्स अथॉरिटी, कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, कतर फाइनेंशियल सेंटर और कतर चैम्बर के अलावा मुतअद्दिद निजी कंपनियां जैसे दोहा केबल्स कंपनी, अज़्म फॉर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट, अल इब्तिकार कंपनी, अल शबीब बैटरी फैक्ट्री और दला होल्डिंग ग्रुप शामिल हैं। कतरी पवेलियन में शरीक इदारे कतर की नुमायां तरीन इक़दामात, मंसूबों, खिदमात और मसनूआत, सरमायाकारी के उम्मीद अफजा मौक़े और सरमायाकारों और ताजिरों को मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए दस्तयाब मराआत और सहूलियात का जायज़ा पेश करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम ने रियाज में मुनक़्क़दा कतर बहरीन फॉलोअप कमेटी के दूसरे इजलास के बाद कतर और ममलिकत बहरीन के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात की बहाली के फैसले का खैर मक़दम किया है। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जनाब हुसैन इब्राहिम ताहा ने इस फैसले की तारीफ की, जो खलीजी ताउन कौंसिल के मुल्कों में इख्तिलाफ़ात को दूर करने की ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है और जो खित्ते के ममालिक के दरमियान ताउन को मजबूत करने, खलीजी अवाम की उम्मीदों को पूरा करने और मुश्तरका इस्लामी अमल को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करेगा। मस्जिद अक़सा में कल रात 2 लाख नमाजियों ने इशा और तरावी की नमाजें अदा की। बैतुल मक़दिस में इस्लामी औक़ाफ़ के महकमे ने एक बयान में कहा है कि 2 लाख नमाजियों ने मस्जिद अक़सा में इशा और तरावी की नमाजें बाजमात अदा की। इससे कबल कल इसराइली काबिज़ इंतज़ामिया की जानिब से नमाजियों के दाखिले पर आयद पाबंदियों के बावजूद 1/4 मिलियन यानी 2.5 लाख फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक़सा के अहाते में जुमअतुल विदा की नमाज अदा की। दूसरी जानिब नाबलिस के मशरक़ में बैत दजा नामी कस्बे में हफ्तवार आबादकारी मुखालिफ मार्च के शुरका पर काबिज़ फौज की जानिब से जारहियत के दौरान जहरीली गैस से दर्जनों फ़लस्तीनी को सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी ज़राए ने बताया कि काबिज़ फौज ने मार्च के शुरका पर गोलियां, जहरीली गैस के बम और सौती बम बरसाए, जिसके नतीजे में 40 से ज़्यादा अफराद का दम घुटने लगा।
قابل ذکر ہے کہ قابض فوج مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں مسلسل فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور اس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اپنی کارروائیوں کی رفتار میں خاصا اضافہ کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہیان نے ڈنمارک کے وزیر خارجہ جناب لارس لوک راسموسن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ ترکی نے ڈنمارک میں قرآن پاک اور ترکی کے جھنڈے کی توہین کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ترکی تمام انتباہات کے باوجود اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں ان حملوں کی اجازت دینے کو مسترد کرتا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم ڈنمارک میں ہمارے مقدس کتاب قرآن پاک اور ہمارے پرچم کے خلاف دوبارہ کیے گئے نفرت انگیز حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی نے انقرہ میں ڈنمارک کے سفیر کو اس موقف سے آگاہ کر دیا ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ ترکی اس نفرت انگیز حملے کے خلاف کثیر الجہت پلیٹ فارمز اور دو طرفہ سطح پر اپنے اقدامات جاری رکھے گا، جو کہ اسلاموفوبیا کی بدترین مثال ہے اور جس میں یورپ میں حالیہ عرصے میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ مغربی ممالک اور امریکہ بیرون ملک بینکوں میں جمع اس کے مالیاتی اثاثوں کو منجمد کرنے کو جائز قرار دینے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ روس نے اپنے مخالفین سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے اقدامات منسوخ کر دیں۔ روسی صدارتی دفتر کرملن کے سرکاری ترجمان دمتری پیسکوف نے ایک بیان میں کہا کہ مغرب کی طرف سے روسی اثاثوں کو منجمد کرنے کو قانونی حیثیت دینے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو کا مطالبہ ہے کہ ان اثاثوں کو غیر منجمد کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم اس معاملے کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جسے ہم غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ مغرب واضح طور پر روسی اثاثوں کو منجمد کرنے کے رجحان کو قانون کے قواعد کے دائرے میں شامل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ادھر روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخروا نے ایک بیان میں اشارہ کیا کہ یہ پہلا سال نہیں ہے کہ ماسکو کو اس طرح کی پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ ان کا اشارہ یورپی یونین کی جانب سے روس کے خلاف کیے گئے ان غیر قانونی اور غیر منصفانہ فیصلوں کی طرف تھا جو 2014 سے روسی شہریوں اور کمپنیوں کے املاک اور اثاثوں کو منجمد کرنے کے لیے اٹھائے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ممالک اب روس کے عوامی فنڈز پر نظر جمائے بیٹھے ہیں۔ فن لینڈ نے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو میں شمولیت کے 2 ہفتے سے بھی کم عرصے بعد روس کے ساتھ اپنی 1300 کلومیٹر طویل سرحد پر آہنی باڑ لگانا شروع کر دی ہے۔ اس پروجیکٹ کے مینیجر اسمو کورکی نے ایک بیان میں بتایا کہ اسٹیل کی جالی سے بنی باڑ نگرانی کے آلات سے لیس ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2026 کے آخر تک اس کی مسافت 200 کلومیٹر ہو جائے گی۔ اہلکار نے مزید بتایا کہ نئی باڑ کی اونچائی 3 میٹر ہوگی اور اس پر خاردار تاریں لگائی جائیں گی، جس پر ہیلنس کی حکومت تقریباً 380 ملین یورو خرچ کرے گی۔ واضح رہے کہ پولینڈ اور بالٹک ممالک نے فروری 2022 میں یوکرینی علاقے میں روسی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد روس اور بیلاروس کے ساتھ اپنی سرحدوں پر باڑ لگانا شروع کر دی تھی۔ فرانس میں آئینی کونسل نے متنازعہ پنشن اصلاحات بل کے اہم ترین حصے کی منظوری دے دی ہے، جس میں ریٹائرمنٹ کی عمر کو 62 سے بڑھا کر 64 سال کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن اور مزدور یونینز اس بل کی مخالفت کر رہی ہیں۔ کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے اراکین نے اصلاحات کے متعدد ثانوی پہلوؤں کو مسترد کر دیا، لیکن اس اہم شق پر اعتراض نہیں کیا جو قانونی ریٹائرمنٹ کی عمر کو 62 سے بڑھا کر 64 سال کر دیتی ہے۔ اسی طرح کونسل نے ریفرینڈم کے مسودے کو بھی مسترد کر دیا، جس کا بائیں بازو کی اپوزیشن جماعتیں مطالبہ کر رہی تھیں۔ یاد رہے کہ یہ بل
صدر ایمانوئل میکرون کی دوسری صدارتی مدت کا اہم منصوبہ ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لڑائی کے مختلف محاذوں پر 555 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس دوران 6 ڈرون طیارے گرا دیے گئے، جبکہ ایک فوجی گاڑی اور ایک اسلحہ بارود کا گودام تباہ کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ روس یوکرین جنگ کا یہ دوسرا سال ہے اور تاحال اس جنگ کے خاتمے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر والی بال ایسوسی ایشن کے ہال میں جاری ٹورنامنٹ کے دوسرے سیکشن کے میچوں میں الریان کی ٹیم نے مردوں کی جنرل والی بال لیگ کے ایک میچ میں کل قطر کلب کو 3 سیٹس سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ الریان کی ٹیم 23-25، 21-25 اور 16-25 سے میچ جیتنے میں کامیاب رہی۔ فائنل میں الریان کا مقابلہ الشرطہ اور العربی کے درمیان آج کھیلے جانے والے میچ کی فاتح ٹیم سے ہوگا۔ الغرفہ فٹ بال کلب نے QNB سٹارز لیگ کے 19ویں راؤنڈ کے مقابلے میں 2 گولوں کے ساتھ الدحیل کلب کے خلاف قیمتی فتح حاصل کی۔ یہ میچ کل رات ثانی بن جاسم اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ الجزائر کے کھلاڑی اسحاق بلوفضیل اور تجربہ کار موید حسن نے 61ویں اور دوسرے ہاف کے اضافی وقت میں گول کر کے ٹیم کو اس سیزن میں 9ویں فتح سے ہمکنار کرتے ہوئے 32 پوائنٹس کے ساتھ الغرفہ کو دوبارہ چوتھے مقام پر پہنچا دیا۔ 5 T20 میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 88 رنوں سے شکست دے دی۔ پاکستان کے 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کیوی ٹیم 94 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے فخر زمان اور سائم ایوب نے ذمہ دارانہ اننگز کھیلی اور 79 رنز کی پارٹنرشپ قائم کی۔ نیوزی لینڈ کے بالر میتھیو ہنری نے ہیٹ ٹرک کی۔ انہوں نے اپنے تیسرے اوور کی 5ویں، 6ٹی اور چوتھے اوور کی پہلی گیند پر وکٹ لی۔ انہوں نے شاداب خان، افتخار احمد اور شاہین شاہ آفریدی کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کے 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 16ویں اوور میں 94 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ شاندار بالنگ کرنے پر حارث رؤف کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ IPL کے 19ویں میچ میں کل رات سن رائزرز حیدرآباد نے میزبان کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 23 رنوں سے ہرا دیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے حیدرآباد کی ٹیم نے اوپنر بروک کی شاندار سینچری کی بدولت 228 رنز اسکور کیے، جو اس سیزن کا اب تک کا سب سے بڑا ٹوٹل ہے۔ جواباً کولکتہ کی ٹیم مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں پر صرف 205 رن ہی بنا سکی۔ آج رات RCB کا مقابلہ دہلی کیپٹل سے ہوگا۔ آج کا پہلا نشر ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔ ثمر وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ نے برطانیہ میں برٹش رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ کے 200ویں بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی۔ اسلامی تعاون تنظیم نے ریاض میں منعقدہ قطر بحرین فالو اپ کمیٹی کے دوسرے اجلاس کے بعد قطر اور مملکت بحرین کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ فرانس میں آئینی کونسل نے متنازعہ پینشن اصلاحات بل کے اہم ترین حصے کی منظوری دے دی ہے، جس میں ریٹائرمنٹ کی عمر کو 62 سے بڑھا کر 64 سال کر دیا گیا ہے۔ 5 T20 میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 88 رنوں سے شکست دے دی۔ پاکستان کے 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کیوی ٹیم صرف 94 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سلمان اور حسن اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔